दाजी, आप जो उस विलायती कुक्कड़ से मेरी शादी कराने पर तुले हुए हैं, आपको पता भी है वो कितना रंगीन बाज इंसान है। छुप छुप के गोरी मेमों से बातें करता हुआ मुझे दिखाई दिए। और तो और, आप देखते तो उनके कपड़े देखकर शर्म से पानी में गुड़ जाते। निहायत ही बेशर्मों वाले कपड़े पहने हुए थे। और आपका वो विलायती पोता मुस्कुरा मुस्कुरा कर उससे बातें किए जा रहा था। आप क्या चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करूं? अपने मगरमच्छ के आंसू को साफ करते हुए उसने अपनी जुबान के जौहर दिखाए थे, जबकि अपने पीछे हनूस खामोशी महसूस करके उसे किसी अनहोनी का गुमान हुआ था। मगर अपने दिल को झटकते हुए वो फिर से शुरू हो चुकी थी। दाजी, आप समझा दें अपने उस वलायती पोते को, मुझसे पंगेबाजी उसकी अच्छी नहीं है। आपको पता है, उसने मुझ पर भी लाइन मारने की कोशिश की है। मगरमच्छ के आंसुओं के साथ ही हिचकियां लेने की अदाकारी करते हुए वो एक से एक बात बढ़ा चढ़ाकर बताए चली जा रही थी। मैंने तुम पर कौन सी लाइन मारी है? अपने पीछे उभरने वाली आवाज पर उसने एक झटके से पलट कर देखा था, जबकि वो उसे गहरी सुर्ख आंखों के साथ अपनी तरफ देखता हुआ पाया गया। थूक निगलते हुए झट से खड़ी होते वो बेचैनी से अपनी उंगलियां चटखाने लगी। ये क्या हुआ था? ये तो बाजी ही उलट गई थी। वो जो बढ़ा चढ़ा कर दाजी को उसके बारे में बताते उससे अपनी जान छुड़ाने की प्रैक्टिस कर रही थी, उस वलायती कुक्कड़ के सामने तो सब कुछ बक कर अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया था। दांतों तले अपनी जुबान देते हुए उसने यहाँ वहाँ आंखें घुमाते हुए फरार की राह तलाश करनी चाहती थी, जबकि वो उसकी घूमती हुई आंखों से इस बात का अंदाजा लगा चुका था कि वो अब बचकर निकलना चाह रही है। तभी चौकन्ना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। देखो, मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश मत करना वलायती कुक्कड़। हड़बड़ी में वो उससे अपनी तरफ से दिए जाने वाले खिताब से उसके मुंह पे पुकार चुकी थी, जबकि फिर से उसका नया नाम रखते हुए देखकर मुकाबिल के सुर्ख आंखें लहू छलकाने के करीब थी। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। संजीदा और सर्द लहजे में बोलते हुए वो भागती हुई आयत का हाथ थाम चुका था और एकदम खींचकर उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए वो अपनी सुर्ख आंखों से घूरते हुए उसकी जान निकालने के दर पे था। वो बाजिल, वो मैं अपने हाथों को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करते हुए वो हकलाते हुए बोली थी, मगर जैसी उसने नजरें उठाकर सामने बाजिल मलिक की तरफ देखा था, उसकी सांसें मजीद सांस भरने से इंकारी थी। क्या कहा? मैं रंगीन मिजाज इंसान हूं और मैंने तुम्हारे ऊपर लाइन मारी? अपनी सुर्ख निगाहों से घूरते हुए वो आयत के गिर्द अपने बाजू का हसार तंग करता चला गया, जबकि वो अपनी सांस से रोके उसको अपने बहुत करीब खड़ा हुआ महसूस कर रही थी। जब वो हल्के से झुकते हुए आयत के कान की लू पे लब रख गया था, शर्म से सुर्ख पड़ते हुए उसने अपने आप को बाजिल मलिक के हसार से आज़ाद कराना चाहा, मगर उसकी सख्त गिरफ्त ने ऐसा होने नहीं दिया था। सरसराता हुआ कमर पर लम्स उसके रूह फना कर रहा था। वो बाजिल, मैं बस आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए। और ऐसे भी क्या झूठ कह दिया मैंने? सच्ची तो है। क्या आप मुझ पर लाइन नहीं मारते, या फिर आप छुप छुप के गोरी मीम से बात नहीं करते? सब पता है मुझे, देखा था मैंने मोबाइल पर आपको, कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर उनसे बात कर रहे थे। मुझे आप जैसे इंसान से शादी नहीं करनी, समझे आप? पहले वो कुछ हकलाई थी, मगर फिर सदा की चलती हुई जुबान ने अपनी जौहर दिखाते हुए पटर पटर करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर वो सिर्फ हैरत से उसे घूर कर रह गया था, जो उसके हसार में खौफ से कपकपाते हुए भी अपनी जुबान को काबू में नहीं रख सकती थी। और तुम्हें मुझसे शादी क्यों नहीं करनी? और मुझ जैसे से क्या मतलब है? सर्द अल्फाज में पूछे गए सवाल पर उसने अपनी आंखें घुमाई थी। आयत के लबों पर अपनी सरसराती हुई उंगलियां फेरते हुए उसने पूछा था, क्या खूबी है आप में जो आपसे शादी की जाए? औरतों से बात करते हैं, मुझ पे लाइन मारते हैं, और गुस्सा तो आपकी नाक पर बैठे रहता है कि कब मैं कोई गलती करूं और आप ड्रैगन की तरह आग उगलने को तैयार रहें। उसकी पटर पटर चलती हुई जुबान को काबू बाजिल मलिक के हाथों ने लगाया था, जब वो अपनी गिरफ्त आयत की नाजुक सी कमर पर सख्त कर गया था। आयत ने आंखें मीचते हुए उस दर्द को बर्दाश्त किया था, जबकि बाजिल मलिक की आंखें तो अपने लिए नए मिलने वाले खिताब पर और ज्यादा सुर्ख हुई थीं। गुस्से से घूरते हुए उसने उस छटांग भर की लड़की को देखा था, जो उसके सामने पटर पटर जबान चला रही थी। कहाँ उसके सामने आदमी भी सर उठाने और बात करने से डरते थे, और यहाँ ये छटांग भर की लड़की उसे तरह तरह के खताबात से नवाज रही थी। क्या है, कच्चा खा जाएंगे क्या मुझे? वैसे आपको बता दूं, इंसान पर इंसान का गोश्त हराम है। छोड़े मुझे,
जाने दे, नहीं तो दादी को सब बता दूंगी। आंखें दिखाकर बोलती वो बाजिल को हैरान ही तो कर गई थी, मगर फिर उसे अपने करीब झुकते हुए देखकर आयत की सांसें सीने में अटकी थी। तभी उसकी चलती हुई जुबान को भी ब्रेक लगी थी। उसकी गर्म तपश लिए हुए सांसें अपने होंठों पर महसूस करते नामहसूस अंदाज में अपने होंठ दांतों में दबाए थे। बहुत चलती है ना तुम्हारी जुबान, करता हूं मैं तुम्हारी जुबान का इंतजाम भी। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी ना, अब मैं शादी तुमसे ही करूंगा और तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि जुबान बंद करना किसे कहते हैं। सख्त और संजीदा अल्फाज में उसके गिर्द अपना घेरा तंग करते हुए वो उससे बोला था, जबकि सांस सीने में ही अटकते हुए बाहर निकलने से इंकारी हो चुकी थी। खौफ से थूक निगलते हुए आयत ने आंखें मीचते बाजिल के पांव पर अपने पांव जोर से दे मारा था, मगर ये क्या, वो तो टस से मस भी नहीं हुआ था। हैरत से आंखें खोले हुए वो उसका सुर्ख पड़ता हुआ चेहरा देख रही थी। खौफ से जब और कुछ समझ नहीं आया तो अपने दांत दिखाते हुए उसने बाजिल के गुस्से से बचना चाहा था, मगर उसका नाजुक धक धक करता दिल उसके अंदर की कैफियत बखूबी बयान कर चुका था। क्या खाते हैं विलायती कुकड़, छोड़ दे मुझे, मेरी हड्डियां उधर ही टूट जानी हैं। कसम खुदा की, फिर आप तो क्या, कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। निहायत ही मस्कीन शक्ल बनाते हुए उसने बाजिल मलिक के हसार से आज़ाद करना चाहा था खुद को, जबकि अपनी आंखें मीचकर गुस्से पर काबू पाता हुआ वो उसके फिर से खिताब देने पर झंझला उठा था। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों को नाम देने का, तुम्हारे सारे कसे हुए बल्ला निकाल दिए तो मेरा नाम भी बाजिल मलिक नहीं। आयत की गर्दन पर झुकते हुए अपनी पुरतपश गहरी सांसों को छोड़ते हुए वो उसे एक पल के लिए सुन कर चुका था। उस चीज की तवक्को उसने नहीं की थी, मगर उसके लबों ने हल्का सा आयत की गर्दन को छूते हुए उसके जिस्म में सनसनी दौड़ा दी थी। इससे पहले कि वो बाजिल मलिक के हसार में बेहोश हो जाती, वो उसे एक झटके से छोड़ते हुए तेज तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ गया था, जबकि पीछे बाजिल मलिक को देखते हुए वो गहरी गहरी सांसें लेकर रह गई थी। या खुदा, ये इंसान तो बहुत खतरनाक लगता है। ऐसे लगता है इसे मौका मिला तो ये मुझे कच्चा चबा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। बेहतर होगा दादी से कहकर इससे अपनी जान छुड़ा लेती हूँ। अपने दिल पे हाथ रखते हुए गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसने खुद ही खुद से बुड़बुड़ाते हुए कहा था, जबकि कहीं वो वापस पलटकर फिर से उसकी जान ही न निकालने के दर पे हो जाए। भागते हुए दादी के कमरे से बाहर निकल चुकी थी। शहीर मलिक, मेरी ऑफर को कबूल करने के सिवा तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस ऑफर पे सोचो। राहिल हमदानी की बात पे शहीर मलिक ने सर झटकते गहरा सांस भरा और पेपर वेट जो वो काफी देर से घुमा रहा था अब एक तरफ रखता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और चलता हुआ राहिल हमदानी के पास आया। लगता है राहिल हमदानी शहीर मलिक की पावर को अंडर एस्टिमेट कर गया। किसी भूल में मत रहना कि शहीर मलिक तुमसे डर जाएगा। शहीर मलिक मर सकता है, मार सकता है, लेकिन अपने असूलों पे समझौता नहीं कर सकता। नाउ गेट लॉस्ट। आखिर में वो उसे इतने सख्त और खुरदरे लहजे में बोला कि राहिल हमदानी लब भींचे वहां से बाहर निकला, अपनी टाई की नॉट को ढीला किया। उसका उस वक्त गुस्से से बुरा हाल था। निदा हमदानी, उसकी इकलौती बहन, हद दर्जे नकचढ़ी, जिद्दी और जुनूनी, उसकी हर जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने वाला राहिल हमदानी शहीर मलिक को उससे ना दिला सका। हाँ, वो शहीर मलिक को चाहने लगी थी, उसकी ख्वाहिश बन चुका था या उसकी जिद, राहिल नहीं जानता था, लेकिन वो अपनी इकलौती बहन की यह ख्वाहिश ज़रूर पूरी करना चाहता था। पर जिस तरह शहीर मलिक ने उसे धुतकारा था, उसके बाद वो मजीद अपनी बहन के लिए उसके आगे हाथ न फैला सका। वो गहरा सांस भरते तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ा कि अचानक एक निस्वानी वजूद सीधा उसकी जाने बढ़ते बुरी तरह से उससे टकरा गया। उस वजूद को संभालते संभालते वो उसकी कमर में हाथ डाले अपनी तरफ खींच गया। वो सीधा उसके चटानी सीने से जा लगी। घबराए हुए अपनी बंद आंखें खोली तो एक अजनबी को देखते वो बुरी तरह सटपटाते पीछे हटे। राहिल ने भी फौरन उसे छोड़ दिया। वो तो शुरू से ही लड़कियों से एलर्जी खाता था, ये तो अचानक ही सामने आ गई तो मजबूरन राहिल को संभालना पड़ा। आर यू ओके? राहिल उसकी खामोशी पे खुद ही बोल पड़ा। उसे लगा शायद चुप है तो कहीं चोट लग गई है उसे, पर वो भी इस बात में सर हिलाते पीछे हटी, जबकि जुबान किसी को गिरवी दे आई थी। उसकी सर हिलाने से खामोशी से आगे की जाने बढ़ गया। रेशमा, क्या शहीर भाई अंदर ही हैं? अपने पीछे उस लड़की की आवाज़ सुनते एक पल को राहिल के कदम थमे थे। भाई? वो ज़ेरी लब दोहराते ज़रा सा पलटा था, पर तब तक वो शहीर के कैबिन में जा चुकी थी। वो लब भींचे उस बिल्डिंग से बाहर निकल आया। भैया,
پلیز چلے نا، بھابھی بھی کب سے نیچے گاڑی میں ویٹ کر رہی ہیں اور آپ ہیں کہ نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ وٹ؟ حیا بھی ساتھ ہے؟ اسے کیوں لے کر آئے اور وہیں نیچے اکیلا کیوں چھوڑ کے آئی؟ وہ غصہ ہوتا اپنا والیٹ اور موبائل اٹھاتے عجلت میں اٹھا۔ میں نے تو کہا تھا چلیں اوپر آئے، بھائی کے آفس ساتھ چلیں، پر وہ آپ سے ڈرتی اتنا ہے کہ وہ گاڑی سے باہر ہی نہیں نکلیں۔ وہ آگے پیچھے باہر نکلے تھے۔ حیا اس کی منقوہہ تھی۔ 1 ہفتے بعد رخصتی تھی اور گھر بھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ ایسے میں شہیر گھر کم ہی ملتا تھا کیونکہ وہ شادی سے پہلے اپنے تمام کام نپٹا لینا چاہتا تھا تاکہ شادی کے بعد اپنی بیوی کو بھرپور ٹائم دے سکے۔ پر وہ منہا ہی کیا جو باز آ جائے۔ آخر شہیر کی اکلوتی بہن تھی، اپنے تو سارے ارمان پورے کرنے تھے اسے، اس لیے زبردستی حیا کو ساتھ لائی تھی اور اب شہیر کو بھی ساتھ لیتی کار پارکنگ کی جانب بڑھی، جبکہ وہیں دوسری طرف راحیل ہمدانی کی نظروں نے ان دونوں کا تعاقب کیا تو وہ شہیر ملک کی بہن تھی۔ راحیل ہمدانی انہیں دیکھتے گہری سوچ میں ڈوبتا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ ڈرائیور کو گاڑی سے چلتا کرتے وہ خود ڈرائیور سیٹ سنبھال چکا تھا۔ پچھلی سیٹ پہ حیا موجود تھی جو شہیر کو دیکھتے ہی نظریں جھکا گئی، جبکہ پیسنجر سیٹ پہ منہا بڑے دھڑلے سے سوار ہوئی۔ بولو، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آئی تم دونوں یہاں؟ وہ تھوڑا کھردرے لہجے میں بولا۔ بھیا ایسے غصہ کریں گے تو میں نے رو پڑنا ہے، منہا نے دھمکی دی تو شہیر نے گہرا سانس بھرتے ایک نظر پیچھے بیٹھی حیا کو دیکھا جو مزید سر جھکا گئی تھی۔ انتہا درجے کی شرمیلی لڑکی تھی اور اس کا یہ شرمانا جہاں شہیر کو پسند تھا وہیں کبھی کبھار چڑ بھی جاتا تھا۔ اچھا بتاؤ کہاں جانا ہے؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا اب کی بار نرمی اور پیار سے پوچھنے لگا۔ لنچ کرنا ہے، وہ بھی اچھے والا، کلاسی سا۔ منہا ایک دم چہکی۔ وہ بس اتنا ہی بول پایا۔ پھر تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے اور پھر گھر۔ وہ اپنا پلان بتا رہی تھی اور شہیر چپ چاپ سن رہا تھا۔ منہا کو انکار تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ گاڑی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں روکتا وہ ان دونوں کو لیے اندر کی جانب بڑھا۔ کھانے کا آرڈر دیتے وہ اب ان کی جانب متوجہ ہوا۔ اس طرح اچانک گھر سے اکیلے مت نکلا کرو، منہا تو چھوٹی ہے نہ سمجھ۔ حیا تم تو سمجھدار ہو، منع کرنے کی بجائے ساتھ چل دی۔ وہ اب کی بار حیا سے بات کرتا ماتھے پہ بل ڈالے بولا۔ وہ میں نے منع کیا تھا، مینو نہیں مانی۔ وہ اپنی انگلیاں چٹکاتے دھیرے سے بولی، جس پہ شہیر نے منہا کو پیار بھری گھوری سے نوازا تو وہ مسکرا کے کندھے اچکا گئی۔ تینوں نے بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ منہا تو سیر ہو کے کھا رہی تھی جبکہ حیا میں ہی پھنسی چن چن کے لے رہی تھی۔ حیا کھانا ٹھیک سے کھا۔ شہیر کی نظریں اس کے مخملی ہاتھوں پہ ہی تھیں جنہیں وہ کم ہی زخمت دے رہی تھی۔ جی کھا رہی ہوں۔ وہ جھٹ سے رائس اپنی پلیٹ میں اڈیلنے لگی۔ وہ ماشاءاللہ سے ایڈوکیٹ حیا احمد ملک تھی اور شہیر اس کو دیکھ کے اکثر سوچتا کہ یہ لڑکی زندگی میں کبھی کوئی کیس لڑ سکے گی، جس کی پلکیں نہیں اٹھتی تھیں۔ ہر وقت ڈری سہمی سے یہ لڑکی کیا وکالت کرے گی، پر وہ حیا احمد ملک تھی۔ اس کی زبان کے جوہر سے شہیر ہی بچا ہوا تھا کیونکہ وہ اس سے نہ صرف محبت کرتی تھی بلکہ عشق کرتی تھی۔ ایک واحد شہیر ملک ہی تھا جس کے آگے وہ نہ وہ اونچی آواز میں بات کرتی تھی، نہ پلکیں اٹھاتی تھی، نہ کسی بات سے انکار کرتی تھی۔ وہ سب سے مقابلہ کر سکتی تھی لیکن شہیر ملک کی بولتی آنکھوں میں دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، اور یہ بات منہا بہت اچھے سے جانتی تھی، جبکہ شہیر ملک ابھی اپنی منقوہہ کی خاصیتوں سے کافی حد تک نابلد تھا، پر بہت جلد اسے حیرت کے جھٹکے لگنے والے تھے۔ وہ کھانے کے بعد انہیں بہت بڑے مال میں لایا جہاں منہا اپنی فیوریٹ پلیس میں گھس گئی۔ اسے کتابوں سے عشق تھا، جہاں کتابیں دیکھتی گھس جاتی۔ حیا جو خوبصورت اسٹائلش شرٹس دیکھ رہی تھی، منہا کب غائب ہوئی سے اندازہ نہ ہوا۔ یہ کیسا ہے مینو؟ وہ ایک بلو کلر کی خوبصورت سی ایمبرائڈرڈ شرٹ کو سامنے کرتے پوچھنے لگی۔ اپنے پیچھے کھڑے شہیر کو دیکھتے وہ دنگ رہ گئی۔ وہ مینو کہاں ہے؟ فوراً پلکیں جھکی تھی۔ اچھی ہے، لے لو۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا اس کے تھوڑا قریب کھڑے ہوتے بولا تو حیا تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہ پائی۔ یکٹک اس خوبصورت شہزادے کو دیکھے چلی گئی جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ چھوڑا تھا۔ دونوں ہی ارد گرد سے بے خبر پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھنے میں گم تھے کہ اسی لمحے اتفاقاً ندا کا اپنی دوست کے ہمراہ وہاں سے گزر ہوا۔ وہ شہیر کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ جل کر کوئلہ کباب ہوئی۔ ہائے مسٹر شہیر، ہاؤ آر یو؟ وہ بھی فوراً ان کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کو پہنچی تو وہ دونوں جو ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے دونوں ہی چونکے۔ ندا کو دیکھ شہیر کے جہاں ماتھے پہ بل پڑے لب بھی بھینچے۔ لگتا ہے مجھے پہچانا نہیں، یہ کوئی نیو لڑکی پھنسا لی ہے۔
وہ جان بوجھ کے ایسے الفاظ استعمال کر رہی تھی کہ وہ لڑکی شہیر سے بدزن ہو جائے۔ بیہیو یور سیلف۔ شہیر کے غصے سے مٹھیاں بھینچی، جبکہ حیا بالکل ہی خاموش اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کے انداز ہی عجیب تھے۔ بیہیو؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولی۔ ہر روز ہی تم لڑکی بدلنے لگے ہو۔ بائی دا وے، تمہاری جگہ پہلے میں تھی۔ وہ اب کی بار حیا کے قریب ہوتی تھوڑا جھک کے بولی تو حیا نے گہرا سانس بھرتے اسے دیکھا۔ مجھے پتا ہے شہیر کی چوائس اتنی گھٹیا نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے کہ شہیر اس کی طبیعت صاف کرتا، حیا کی بات سنتا اسے دیکھنے لگا۔ شٹ اپ، ندا دبا دبا چلائی۔ یو شٹ یور ماؤتھ۔ حیا غصے سے ایک دم آگے بڑھ گئی۔ وہ ایک جانی مانی وکیل تھی، بھلے ابھی ہی اس کے آغاز تھا اور بہت کم کیس وہ لڑی تھی، لیکن جو بھی لڑی تھی اپنی دھاک بٹھا چکی تھی۔ اس کا باریک بینی سے لینے والا تجزیہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ خبردار جو دوبارہ یوں راہ چلتے کسی کے شوہر پہ ڈوری ڈالنے کی ناکام کوشش کی، سیدھا جیل کی ہوا کھلاؤں گی۔ حیا نے اسے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ اس کی دھمکی پہ ندا کا غصے سے ہاتھ اٹھ گیا، جسے اگلے ہی پل حیا نے تھامے اس کی کلائی کو سختی سے پیچھے مڑوڑا، جبکہ شہیر اپنی منکوہا کے اس دبنگ انداز پہ تو اشش کر اٹھا۔ اس کا شرمانہ لجھانا کیا صرف شہیر تک ہی محدود تھا؟ یہ سوچتے ہوئے وہ بہت دلچسپی سے اپنی حیا کو دیکھتے سینے پہ بازو باندھ گیا۔ ہاتھ اٹھانے کی غلطی بھول کے بھی مت کرنا، ورنہ ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتے پیچھے ہٹی۔ ندا اپنی کلائی تھامے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس لڑکی کی جرأت پہ تو ندا تو حیران ہوتی، اپنی کلائی تھامے وہاں سے دوسری جانب بڑھ گئی۔ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ الشبا کے ساتھ وہ مال سے باہر نکلتی چلی گئی۔ مسز؟ شہیر کی پکار پہ وہ یکدم دھڑکتے دل سے اس کی جانب پلٹی اور اسے دیکھتے پلکیں جھکا گئی۔ یہ چھپی مسز کہاں سے آ جان وارد ہوئی ہیں؟ وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا دلچسپی سے اس کے بلش کرتے گالوں کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ میں یہ کیسا ہے؟ وہ فوراً ایک شرٹ اس کے سامنے کرتے پوچھتی، اپنے آپ پہ قابو پاتی فوراً بولی، کچھ بھی لے لو، سب سوٹ کرے گا۔ وہ اس کا ہاتھ نیچے کرتا بہت نرمی سے بولا، اینڈ تھینکس۔ وہ بولا تو حیا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کس لیے؟ وہ ایک دو اور شرٹس لیتے اسے دیکھتی پوچھ بیٹھی، مجھ پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے۔ اس کی بات پہ حیا کی پلکیں لرزی اور چہرے کو ایک دلکش مسکان نے چھوا۔ اتنے میں منہا کتابوں کے پلندے کی ہمراہ باہر نکلی تو دونوں سے دیکھتے سر نفی میں ہلاتے رہ گئے۔ اف، نہیں کرنی نا اس ولایتی ککڑ سے شادی؟ امی آپ کیوں نہیں سن رہی؟ اور لگاتار مجھے یہ شادی کا جوڑا پہنائے جا رہی ہیں۔ آیت نے دوپٹہ سر سے واپس اتارتے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ 3 دن بعد شہیر اور حیا کی شادی تھی۔ سب نے سوچا تھا کہ ان کی شادی کے ساتھ ہی بازل اور آیت کا نکاح کر دیں گے، لیکن بازل نے اچانک ہی نکاح کا شوشہ چھوڑا کہ اسے ان 2 دنوں میں ہی نکاح کرنا ہے، ورنہ وہ واپس چلا جائے گا۔ داجی کی تو اس میں جان اٹکی ہوئی تھی۔ آگے وہ اتنے عرصے بعد امریکہ سے لوٹا تھا، اب پھر سے واپس جانے کی دھمکی پہ وہ اس نکاح کے لیے مان گئے، پر دوسری طرف آیت تو جیسے ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اسے ایک تو نکاح نہیں کرنا تھا اور دوسرا اس ملکوں کی آخری چشم چراغ سے تو بالکل نہیں کرنا تھا۔ آیت، مر جاؤ گی میرے ہاتھ سے، مت تنگ کرو مجھے۔ داجی کو پتہ چلا تمہاری اس کینچی کی طرح چلتی زبان کا تو وہ کیا سوچیں گے؟ انہیں کس نے بتانا؟ مجھے 1 منٹ کے لیے چھوڑے مما، میں خود داجی کے پاس جا کے اس ولایتی ڈریگن کے سارے پول کھولتی۔ بند کرو بکواس، ہونے والا شوہر ہے وہ تمہارا، اور تم اتنی بدتمیزی سے اس کا نام لے رہی ہو، دل کرتا ہے رکھ کے ایک تھپڑ لگاؤں۔ کنزا بیگم اب ضد چاہ گئی تھی اپنی اس تیز کام بیٹی سے جو چلتی تھی تو رکتی ہی نہ تھی۔ پھپھو، داجی مولوی صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں۔ حیا نے اندر آتے اطلاع دی تو کنزا بیگم نے جلدی سے آیت کا دوپٹہ اڑھایا۔ مما؟ کیا مما؟ خبردار آیت، کوئی بھی تماشا لگایا تو سب کے سامنے جوتوں سے ماروں گی تمہیں اور خود زہر کھا کے مر جاؤں گی۔ بیٹی تو ڈرامے باز تھی، ماں بیٹی سے زیادہ ڈرامے باز تھی۔ داجی اندر آئے تو ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ داجی نے آیت کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ اس کے بڑے ماموں اسفند جو کہ شہیر کے والد تھے، وہ بھی مولوی صاحب کے ساتھ اندر آئے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ آیت انضمام بنت انضمام اسد، آپ کے نکاح بازل ملک والنعمان ملک سے 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت حق مہر نکاح طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پہ آیت کا جی چاہا جھٹ سے انکار کر دے، پر ماں اور داجی کا ڈر اس پہ حاوی ہوا تھا۔ بولو بیٹا، داجی نے اس کو پکارا۔ داجی، وہ مجھے کچھ کہنا ہے۔
وہ دھیرے سے منمنائے، ایک آخری داؤ کھیلنے والی تھی۔ آیت! کنزا بیگم نے اسے سختی سے پکارنا چاہا، لیکن داجی نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کنزا کو وہیں چپ کرا دیا۔ ہاں کہو آیت بیٹا، کیا کہنا ہے؟ داجی کے نرم اور پیار بھرے لہجے پر آیت کو کافی حوصلہ ہوا۔ داجی حق مہر تھوڑا کم نہیں؟ اس کی عجیب سی بات پر سبھی اچنبے سے اسے دیکھنے لگے۔ بیٹا آپ کو کتنا حق مہر چاہیے؟ آپ بتا دو۔ داجی کی بات پر آیت گھونگھٹ میں چہرہ چھپائے دھیما سا مسکرائے۔ 1 کروڑ تو ہونا چاہیے، آخر امریکہ سے آئے ہیں، اتنے امیر تو ہوں گے۔ آیت کی بات پہ کنزا بیگم کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لیں۔ یہ لڑکی انہیں ہر جگہ پہ شرمندہ کروا کر دم لیتی تھی، اور آج تو داجی کی نظروں میں ہی انہیں شرمندہ کروا دیا۔ کچھ سوچنے کے بعد داجی نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب 50 لاکھ ہٹا کر حق مہر 1 کروڑ کر دیں۔ داجی کی بات پر آیت کا رنگ فک ہوا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ حق مہر کے بارے میں بازل سے پوچھا جائے گا، اتنا حق مہر دینے کے حق میں نہیں ہوگا اور آٹومیٹیکلی انکار ہو جائے گا، لیکن یہاں تو داجی نے چھکا ہی لگا دیا۔ نکاح پھر سے پڑھایا جا رہا تھا، اب وہ کچھ بھی اعتراض کرنے کے قابل نہ رہی تھی۔ قبول ہے، مری ہوئی آواز میں بولی تو کنزا بیگم نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ ان سب کے جاتے ہی کنزا بیگم نے اس کا گھونگھٹ ہٹا کے اسے سخت سنانی چاہی، لیکن اس کا منموہنا چہرہ دیکھ خود پہ قابو کر گئی اور جھک کے اس کے ماتھے کو چوما۔ اللہ میری بیٹی کی قسمت ہمیشہ خوشیوں بھری رکھے، کوئی غم نہ چھوئے، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہے۔ پھپھو کچھ دعائیں بازل بھائی کے لیے بھی رکھ چھوڑیں، ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آیت کی طبیعت سے حیا اچھے سے واقف تھی، اس لیے لگے ہاتھ اطلاع دینا ضروری سمجھا، جس پہ آیت نے اسے گھورا تھا، جبکہ باقی خواتین اور لڑکیاں اسے گلے لگا کے مبارکباد دے رہی تھیں۔ بازل سے بھی قبول و ایجاب کے بعد سب نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ بازل جانتا تھا حق مہر 50 لاکھ تھا، 1 کروڑ کی منطق بھی آیت کا ہی کوئی کھیل ہوگا، پر اس کے لیے اس وقت پیسوں سے زیادہ وہ لڑکی اہم تھی جس نے ان 2 ہفتوں میں اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اب باری تھی بدلہ لینے کی، اور بازل ملک اپنا بدلہ کسی صورت نہیں چھوڑتا تھا۔ نہ جانے اس معصوم شرارتی لڑکی کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ ندا ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا میری جان؟ ایسے بھلا کون تنگ کرتا ہے؟ راہیل بہن کی یہ حالت دیکھتا بہت پریشان ہوا۔ اس نے بھاری مقدار میں نیند کی گولیاں لے لی تھی۔ وہ سے فوراً باہوں میں بھرے ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر، نرس، کوئی ہے پلیز؟ وہ بکھلایا سا چلایا۔ اچھا ماما جان، میں بس نکل رہی ہوں، پریشان نہ ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکل رہی تھی کہ اچانک کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کے سامنے دیوار پہ جا لگا۔ منہا نے دہلتے دل سے موبائل اور پھر اس شخص کو دیکھا جو ایک لڑکی کو اٹھائے پاگلوں کی طرح تیز تیز چل رہا تھا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر، وہ چلایا۔ شش، آہستہ بولے۔ وہ اس کے پاس آتی اسے چپ کراتے بولے۔ وہ ڈاکٹر کی سفید کوٹ میں تھی اور یہ وہی لڑکی تھی، شہیر ملک کی بہن۔ وہ ایک لمحے میں پہچان گیا۔ آر یو ڈاکٹر؟ پلیز میری بہن کو دیکھیں۔ وہ جیسے منت بھرے لہجے میں بولا۔ اس طرف لے آئیں، میں چیک کرتی ہوں۔ وہ بھی اس لڑکی کو دیکھ کے پریشان ہوئی تھی۔ وہ اسے ایمرجنسی وارڈ میں لاتے اسے چیک کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ منہا نے تشویش سے پوچھا۔ نیند کی گولیاں کھا لی ہیں۔ راہیل بے بسی سے گھبرائے بولا۔ او گاڈ، یہ تو پولیس کیس ہے، آپ پلیز میری بہن کو دیکھیں۔ ریلیکس، آپ باہر ویٹ کریں پلیز۔ وہ اسے باہر کرتی خود ندا کا چیک اپ کرنے لگی۔ کافی وقت بیت گیا۔ جب ندا کی حالت خطرے سے باہر ہوئی تو ہی منہا کی جان میں جان آئے۔ گہرا سانس بھرتی وہ باہر آئے۔ کیسی ہے میری بہن؟ اس شخص کے لہجے میں بے انتہا پریشانی جھلکی۔ آپ کی بہن اب خطرے سے باہر ہے مسٹر راہیل۔ اس کی بات اچکتے ہوئے فوراً بولا۔ جی مسٹر راہیل، شکر کریں، اب وہ ٹھیک ہے، معدہ واش کر دیا ہے، لیکن خیال رکھیں ان کا۔ ڈاکٹر منہا، آپ کا موبائل۔ نرس نے ٹوٹا ہوا موبائل اس کی جانب بڑھایا تو منہا موبائل کو دیکھتی پھر نروٹھے انداز میں سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی۔ اس کا نقصان کون پورا کرے گا جو آپ نے ٹکر مارتے توڑ دیا؟ وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ راہیل کو وہ لڑکی اپنے ہارٹ بیٹ کے ساتھ دھڑکتی محسوس ہوئی۔ میں دلا دوں گا، اینڈ آئی ایم سوری، میں جلد بازی میں۔ اٹس اوکے مسٹر راہیل، میں خود لے لوں گی، آپ اپنی بہن کے پاس جا سکتے ہیں۔ ایکسکیوز می۔ وہ معصوم مسکان کے ساتھ باہر کی جانب بڑھے جہاں ڈرائیور کب سے اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ راہیل کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ یہ وقت ہے آنے کا؟ کیا پورے ہاسپٹل کے ڈاکٹر چھٹی پہ تھے سوائے تمہارے؟ کلثوم بیگم نے غصے سے منہا کو دیکھا۔
سوری مما، منہا جلدی سے کان پکڑ گئی۔ آیت اور بازل کا نکاح ہو گیا ہے۔ اللہ بازل بھائی کی خیر کرے، میں چینج کر کے ان سے ملتی ہوں۔ وہ فوراً کہتے باتھ روم میں گھسی، جبکہ کلثوم بیگم سرنفی میں جھٹکتی باہر مہمانوں کے پاس چلی گئی۔ وہ مزے سے اپنا فوٹو شوٹ کروا رہی تھی کہ اچانک اس کے کان میں اڑتی اڑتی خبر پہنچی کہ 2 دن بعد اس کی بھی حیا کے ساتھ ہی رخصتی تھی۔ What the hell is this؟ وہ جو مزے سے ہاتھ میں ٹیڈی بیئر تھامے سٹائل مارتی صوفے پہ کھڑی سامنے کھڑی لڑکی سے فوٹو شوٹ کروا رہی تھی، سکتے میں آئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، بھلا اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میں تو ایسا مر کے بھی نہ ہونے دوں۔ وہ منہ بنا کے چلائی کہ اسی لمحے بازل روم میں داخل ہوا۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ اس کے اندر آتے ہی سب باہر نکل گئے۔ فوٹوگرافر لڑکی بھی بازل کی تیز نگاہوں سے بچتے فوراً باہر بھاگی۔ بازل نے دروازے کو لاک لگایا، جبکہ وہ ابھی تک صوفے پہ ہی کھڑی بازل کو دیکھے جا رہی تھی۔ دلہن کے لباس میں وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ ایک پل کو بازل کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، لیکن اس کے گزشتہ الفاظ تو وہ ابھی تک بھولا ہی کہا تھا۔ نیچے اترو۔ وہ ویسٹ میں ہاتھ رکھے اس اشارے سے نیچے اترنے کو بولا۔ کیوں حکم چلا رہے ہیں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولی۔ اترتی ہو یا؟ وہ پاس آیا تو وہ پھدک کر پیچھے ہٹی کہ تبھی ان بیلنس ہوتے وہ پیچھے گرتی۔ بازل نے اسے کلائی سے تھامے کھینچ سے اپنی طرف جھٹکا دیا۔ وہ سیدھا اس کے اوپر آن گری، جبکہ کھڑی وہ ابھی بھی صوفے پہ ہی تھی، لیکن بازل کے سینے پہ بازو رکھے وہ اس سے تکی جا رہی تھی، اور بازل کے ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل تھے۔ دونوں ہی کی نگاہیں چار ہوئی۔ ولایتی ڈریگن، وہ زہریلا بڑبڑائے جو سنائی تو نہ دیا، لیکن بازل اچھے سے سمجھ گیا۔ یکدم اس کی گرفت آیت کی کمر پہ سخت ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ درد ہو رہا ہے، اپنی زبان کو قابو کر لے۔ وہ بھی آیت بی بی ناممکن۔ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں۔ وہ اسے دونوں بازوں سے تھامے جھٹکے سے زمین پہ کھڑا کر گیا، لیکن ہاتھوں کی گرفت سے ابھی بھی آزاد نہ تھے۔ کیا مطلب؟ مجھے ڈرائے مت۔ اور ہاں، میں نے یہ نکاح صرف داجی اور مما کے کہنے پہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے مجھے دھمکی نہ دی ہوتی نا زہر کھانے کی، تو میں آپ جیسے کو منہ بھی نہ لگاتی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے کھینچ کے اپنے سینے میں بھینچا کہ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ مجھ جیسے سے کیا مطلب؟ مجھے تپاؤ مت کہ 2 دن کی بجائے آج ہی رخصتی لیتے تمہاری زبان کو بند کر دوں۔ وہ اس کے دونوں لبوں کو اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے بند کرتا اسے بری طرح تڑپا گیا۔ آیت نے اسے زور سے سینے پہ ہاتھ رکھے زور سے پش کیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اف، کس چکی کا آٹا کھاتے ہیں ولایت میں؟ پورے سانڈ ٹائپ ہیں۔ مجھ نازک سے حسینہ کا کیا ہوگا؟ ہونٹوں کو چھوڑنے کی دیر تھی، زبان نے پھر شراٹے بھرنے شروع کر دیے۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ تمہاری زبان کو میں اپنے طریقے سے بند کروں؟ وہ ذرا سا جھکتا اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے قریب کرتا بولا کہ بولنے سے لبوں سے لب مس ہوئے۔ آیت کے دل کی دھڑکن تو رکی سو رکی، زبان بھی گنگ ہو گئی۔ وہ تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہ پائی۔ کیا ہوا؟ ابھی سے بولتی بند؟ وہ مزید اس کے قریب ہوتا، ناک سے ناک کو رب کرتا، اس کی سانسیں روکنے کے در پہ تھا۔ آپ قریب مت آئیں، وہ منائے۔ رخصتی سے انکار کیا تو جو سب کچھ رخصتی کے بعد ہونا ہے وہ ابھی کر گزروں گا، جرحانہ انداز میں کہتا وہ اس کی گردن سے اپنے ہونٹ مس کرتا بولا۔ اس کی بیئرڈ کی ہلکی ہلکی چبھن سے بری طرح جھرجری لیتی آنکھیں میچ گئی۔ بولو، کیا مرضی ہے؟ وہ جیسے اسی کے جواب کے انتظار میں تھا۔ میں نے کب انکار کیا؟ وہ مسکین سی شکل بناتی مسکائی۔ گڈ گرل۔ بازل ملک پیچھے ہوتا، اس کے گال پہ 2 انگلیوں سے تھپکی دیتا، اسے سراہنے لگا۔ ویسے یہ کمرہ تمہارا ہے؟ وہ ارد گرد تنقیدی نگاہ سے دوڑاتا اب اس کی کلاس لینے والا تھا، سب باتوں کا جواب سوچ سمیت لوٹانے والا تھا۔ ہاں، پیارا ہے نا؟ رنگ دار۔ مجھے رنگوں سے عشق ہے۔ وہ پھر نان سٹاپ شروع ہونے لگی۔ پر مجھے تو بالکل پینڈو سا لگ رہا ہے۔ کوئی ڈیسنٹ پن تو تم میں ہے نہیں، اوپر سے کمرہ بھی بدرنگ کا، اور یہ جو تم نے لپسٹک لگائی ہے اس کا کلر بھی بہت فضول قسم کا ہے۔ وہ اب اس کی کھینچ رہا تھا جو وہ نہ سمجھی سے سیریس لے رہی تھی۔ کمرے کے بعد اپنے لبوں سے ہاتھ لگاتے وہ اپنی لپسٹک کا کلر دیکھتی سوچ میں پڑ گئی۔ بہت ڈارک ہے، لائک پینڈو گرل۔ وہ بار بار اسے پینڈو کہہ رہا تھا۔ یہ لفظ تو وہ اسپیشل سیکھ کے آیا تھا آج آیت کے لیے، جو اسے ولایتی ککڑ کہہ کے بری طرح تپا چکی تھی۔ اب باری اس کی تھی۔ یہ پینڈو گرل کیوں بول رہے ہیں مجھے؟ وہ کمر پہ ہاتھ باندھے لڑنے مرنے کو تیار تھی۔ وائبز آ رہی ہیں تم سے پینڈو والی۔ ویسے ڈریسنگ سینس بھی بہت عجیب ہے تمہارا۔
بھلا نکاح پہ اتنا ڈیپ ریڈ کلر کون پہنتا ہے؟ وہ اسے سر سے پیر تک گہری نگاہوں سے دیکھتا منہ بناتے بولا، جبکہ دل اسے سر سے پیر تک دیکھنے کا بار بار متناہی ہو رہا تھا، اور دل کو ڈپٹ کے چپ کرایا۔ سیریسلی نہیں اچھا لگ رہا؟ میں نے مما سے کہا بھی تھا اپنے نکاح کا لہنگا نہ پہنائے، اولڈ فیشن ہو گیا ہے۔ نا جی، اپنی منمانی کر کے ہی دم لیا انہوں نے، اور اس ڈریس میں تو فوٹو شوٹ بھی کروا چکی۔ او میرے اللہ! وہ سر پہ ہاتھ مار گئے۔ کتنی بری پکس آئی ہوں گی۔ کیا آپ پہلے نہیں آ سکتے تھے؟ مجھے پہلے بتا دیتے، کم از کم یہ دکھ تو نہ ہوتا مجھے۔ وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی، جبکہ بازل کے چہرے کو بھرپور مسکان نے چھوا۔ تیر نشانے پہ جو لگا تھا۔ اچانک ہی وہ سب کچھ اتارتے غصے سے اٹھتی، ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھتی، وہاں پٹکنے لگی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ گئے۔ ایک تو یہ لڑکیاں، دوسروں کو لفظوں سے جتنی مرضی تکلیف دو، لیکن جب بات ان پہ آ جائے تو ان کے آنسو ہی نہیں تھمتے۔ ارے آرام سے، کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے گلے سے ہار نوچتے دیکھ اس کے پاس آتے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ چپ رہیں آپ، اب بیچ میں نہیں بولنا۔ بہت شوق تھا نا نکاح کرنے کا، تو کیا ایک نکاح کا سوٹ نہیں دلا سکتے تھے؟ باہر سے آئے ہو ولایتی کک۔ اس کی گھوری پہ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گئے، لیکن دکھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ کسی کو بھی میری یاد نہیں کہ اسے بھی کوئی نیا سوٹ دلا دیں، بس نکاح کر دیا بوجھ سمجھ کے، تاکہ سب کے سروں سے اتروں اور جان چھوٹے سب کی۔ بہت اچھے سے پتہ ہے مجھے سب کا، کسی کو نہیں معاف کروں گی۔ میری زندگی کا پہلا نکاح تھا، اور وہ بھی۔ اچانک ہی بازل کو کھانسی کا دورہ چڑھا کہ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑے اسے دیکھتی اس کی کمر پہ دو دھموکے جڑ گئی۔ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کی تو ایسی حالت پتلی ہو رہی ہے جس سے نکاح کا جوڑا نہیں مانگا، بنگلہ گاڑی مانگ لی ہے۔ وہ تیز گام کی طرح شروع ہو چکی تھی۔ تمہیں ضرورت ہے کسی کی محتاجی کی؟ اب کروڑ پتی بن گئی ہو، جو چاہے خریدو۔ وہ اس کا حوصلہ بڑھاتا بولا، تو ایک پل وہ تھم سی گئی۔ او ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ حق مہر کی رقم 1 کروڑ، سچ میں آپ مجھے دیں گے؟ وہ جیسے بچوں کی طرح خوش ہوئے، تو بازل نے اس کے روتے چہرے کو مسکان بھرتے دیکھا تو اس بات میں سر ہلایا۔ سچی نا؟ یہ نہ ہو بعد میں مکر جائے۔ وہ پکی یقین دہانی کرنا چاہ رہی تھی۔ چیک لکھ کے داجی کو دے دیا ہے، لے لینا۔ وہ اس کی خوشی سے گلنار ہوتے چہرے کو دیکھتا بہت آسودگی سے محسوس کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ داجی کو کیوں دیا؟ وہ مما کو دے دیں گے، اور مما نے مجھے دینے ہی نہیں، اور مجھے اپنی شادی کی تیاری کرنی تھی، شاپنگ کرنی ہے اپنی مرضی سے۔ آپ خود داجی سے لے کے مجھے دیں۔ وہ تو جیسے صحیح بیویوں والا حق جتانے لگی تھی۔ بری بات ہے، وہ بڑے ہیں، بہتر کریں گے جو بھی کریں گے۔ وہ اسے ڈبٹ کے بولا، رہنے دے، ایک نکاح تو ڈھنگ کے بندے سے کروا نہ سکے، لے دے کے ولایتی۔ آیت، اب مار کھاؤ گی مجھ سے؟ لحاظ کر رہا ہوں تو مجبور نہ کرو کہ اپنا اصلی روپ دکھاؤں تمہیں۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا وارن کر رہا تھا کہ وہ لب دانتوں تلے دباتی مسکرائے۔ اور رہی بات شادی کی شاپنگ کی، تمہیں جو بھی لینا ہوا میرے ساتھ چل کے لے لینا، اور اگر میرے ساتھ جانے کا من نہ ہو تو یہ لو، جو چیز چاہے لے لو۔ وہ اس کی جانب کریڈٹ کارڈ بڑھاتا محبت اور عزت بھرے لہجے میں بولا، آپ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ یہ تو آپ کا ہے۔ شکر تھا کہ محترمہ کو کچھ عقل آئی۔ میرا سب کچھ اب تمہارا ہے آیت، اور تمہارا سب کچھ میرا۔ وہ دھیرے سے 2 قدموں کا فاصلہ طے کرتے اس کے قریب ہوا۔ لیکن میرے پاس تو کچھ نہیں، وہ دھیرے سے منمنائے، جس پہ بازل میں نے خیز مسکان لبوں پہ سجاتا اسے دیکھے گیا۔ مجھے جو چاہیے ہوگا میں لے لوں گا، تم فکر نہ کرو، یہ رکھو۔ وہ بات کو گول مول کرتا کریڈٹ کارڈ اسے تھماتے اس کے ماتھے پہ بے اختیار ہی لب رکھ گیا۔ آیت کا تو ایک پل کو سانس سے رک گیا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا، جبکہ وہ سکتے میں اسے دیکھی جا رہی تھی۔ کیا ہوا پینڈو گرل، ہوش میں آ جاؤ۔ ایک کس کی مار ہو تم یار؟ وہ ایک آنکھ ونک کرتا کہتا جا چکا تھا، جبکہ وہ اپنے ماتھے کو اپنی کمر کو چھوتے اس کا دیا لمس محسوس کرتے یوں ہی دھیما سا مسکرا دی۔ یہ کیا ہے؟ وہ جو ابھی سب مریضوں کو چیک کر کے آ کے اپنے کیبن میں بیٹھی تھی، راہیل نے اندر آتے اس کے جانب ایک چھوٹا سا بیگ بڑھایا۔ آپ کے لیے لایا ہوں، ہر جانا سمجھ لیں یا شکریہ، وہ عاجزانہ انداز میں بولا۔ منہا نے بیگ کھولا تو اس میں آئی فون تھا، جو اچھا خاصا مہنگا تھا۔ یہ فون؟ منہا الجھی۔ کل میری وجہ سے آپ کا فون ٹوٹ گیا تو سوری مسٹر راہیل، میں یہ نہیں لے سکتی، یہ کافی مہنگا ہے، اور ویسے بھی میں نے آپ سے کہا تھا میں خود لے لوں گی۔
وہ اسے بیگ میں واپس نہیں ڈالتے اس راہیل کے جانے بڑھ گئی۔ پلیز مس منہا، اسے رکھ لیں، میری طرف سے شکریہ کا تحفہ۔ آپ نے کل جس طرح میری بہن کا ٹریٹمنٹ کیا، بنا اپنے ٹوٹے فون کی پرواہ کیے، اس نے مجھے کافی متاثر کیا ہے۔ دیکھیں مسٹر راہیل، یہ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرا فرض تھا، آپ مجھے یہ سب کہہ کے شرمندہ نہ کریں۔ آپ پلیز۔ ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ دروازہ کھلا اور شہیر اندر داخل ہوا۔ راہیل کو وہاں دیکھ کے شہیر کے ماتھے پہ ان گنت بل پڑے۔ تم یہاں؟ آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ منہا نے حیرت سے پوچھا۔ ندا کو لے کے آیا تھا ہاسپٹل، اب جا رہا ہوں۔ اینڈ تھینکس ونس اگین ڈاکٹر منہا۔ وہ اس کی جانب مشکور نظروں سے دیکھتا لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر نکل گیا۔ گڑ گیا، گھر چلیں؟ پتہ بھی ہے گھر میں شادی کا فنکشن ہے، اور یہ ہاسپٹل؟ بھیا آپ کو پتہ تو ہے، جب تک دن میں ایک بار ہاسپٹل کا منہ نہ دیکھ لوں سکون نہیں آتا۔ وہ راہیل کا دیا گفٹ وہیں دراز میں رکھتی لاک لگاتی شہیر کے ساتھ باہر نکل آئی۔ وہ بعد میں اسے واپس کرنے کا سوچ کے، کیونکہ وہ شہیر کی آنکھوں میں راہیل کے لیے ناپسندیدگی دیکھ چکی تھی، اس لیے مزید کوئی سوال بھی نہیں کیا۔ شاید وہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے اور یہ جان پہچان اچھی نہ تھی۔ بھائی یہ شہیر ہے نا؟ اس کے ساتھ لڑکی کون ہے؟ گاڑی میں بیٹھتی نیدا چونکی تو راہیل کی نگاہ بھی منہا کے منموہنے چہرے پہ جا ٹکی، جو شہیر کے کسی بات میں مسکرا رہی تھی۔ بہن ہے اس کی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے سرسری سا بولا۔ اور پلیز ندا، خدا کا واسطہ یہ جنونی اور پاگلوں والی حرکتیں بند کر دو۔ اگر مجھے مارنا ہے تو یہ لو پسٹل اور ایک ہی بار میں مار دو۔ وہ اسے پسٹل تھما گیا۔ ایم سوری بھائی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے بولی، جبکہ وہ واقعی شرمندہ تھی یا کچھ اور پلان کر رہی تھی یہ تو وہی جانتی تھی۔ یا اللہ، دیکھو ندا، تم میں میری جان ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اور ایک لا حاصل کے پیچھے خودگو مت دکھاؤ۔ کل شہید کی شادی ہے، بہتر ہوگا اسے بھلا کے اپنی زندگی پہ فوکس کرو۔ وہ ندا کو سمجھا رہا تھا یا درد دے رہا تھا، ندا سمجھ نہ سکی، لیکن اس بار دل میں شدید نفرت بھری تھی۔ کل تمہاری شادی کے دن کو بربادی کا دن نہ بنا دیا تو میرا نام بھی ندا نہیں۔ وہ ابھی اپنی گاڑی گھر کے کار پورچ میں روکتا اترنے لگا تھا کہ اچانک ہی چپتی چھپاتی بھاگتی ہوئی آیت اس کی گاڑی میں آن بیٹھی۔ کیا ہوا؟ وہ خود کو اچھی طرح ڈھانپ کے آئی تھی۔ اندر مہندی کا فنکشن چل رہا تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ وہی کاموں میں پھنستا بھی گھر لوٹا تھا۔ اسے ان پاکستانی رسموں میں ویسے بھی انٹرسٹ نہیں تھا، اسے صرف رخصتی سے مطلب تھا جو کل تھی۔ کیا بات ہے اس وقت اپنا دیدار کروانے کا مقصد؟ وہ مہندی کے پیلے اور ہلکے سبز جوڑے میں 7 گجرے پہنے ہلکے سے نیوڈ میک اپ میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی، جبکہ بڑی سی شال میں اپنا مکمل چھپایا ہوا تھا۔ مجھے ابھی اسی وقت شاپنگ پہ لے کے جائیں، مجھے نہیں پتا، وہ ضدی انداز میں بولی۔ شاپنگ اس وقت؟ بازل نے کلائی پہ بندھی گھڑی پہ وقت دیکھا جہاں شام کے 7 بج رہے تھے۔ ہاں ابھی، مجھے نہیں پتا، مجھے میری مرضی کا سب کچھ دلائے ورنہ میں نے کل رخصت نہیں ہونا، وہ روحان سے ہوتے بولی۔ اسے یہی ڈر تھا بازل بھی انکار کر دے گا، کیونکہ جو کریڈٹ کارڈ دیا تھا اس پہ شاپنگ۔ خدا کا خوف کرے مجھے کوئی کرنے ہی دے شاپنگ، مما نے لے لیا۔ وہ اب اس کی طرف مڑ کے شکایت لگا رہی تھی۔ آیت نم آنکھوں سے اسے دیکھتی آنکھوں کے کونے ٹیشو سے صاف کرنے لگی۔ پھپھو نے کیوں لے لیا؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگا۔ ان کی نظر میں فضول خرچ ہوں اور آپ کے سارے پیسے اڑا دوں گی، اس لیے نہ مجھے حق مہر کی رقم دی اور نہ کریڈٹ کارڈ۔ کہتی ہیں جو لے آئی ہو وہی پہنو، مجھے نہیں پہننا وہ، اور نہ ہی پینڈو بننا ہے۔ آپ مجھے دلا رہے ہیں یا نہیں؟ وہ اپنی ساری روداد سناتی اب اسے دھمکی دے رہی تھی۔ یار اب دھمکا رہی ہو تو دلانا ہی پڑے گا، ورنہ کل کی رخصتی کا رسک نہیں لے سکتا۔ وہ گاڑی واپس کارپورٹ سے باہر نکالتا روڈ پہ لیا گیا، جبکہ آیت کے چہرے پہ بے انتہا خوشی دیکھ کر وہ بھی دھیما سا مسکرا دیا۔ وہ اسے ایک بہت بڑے مال میں لایا تھا جہاں اس نے اپنی شادی کے لیے ولیمے کے لیے لہنگا اور میکسی پسند کی۔ البتہ وہ ساتھ ساتھ بازل کی بھی رائے لے رہی تھی۔ جوتے، جیولری، سیٹ، میک اپ، غرض ہر وہ چیز جس پہ وہ ہاتھ رکھتی جا رہی تھی بازل اسے دلا رہا تھا۔ وہ تھکا ہارا آیا تھا لیکن اس کی شاپنگ کے لیے وہ ایک بار بھی ماتھے پہ بل نہیں لایا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی، جیسے دنیا جہان کی خوشی مل گئی ہو۔ بازل مجھے بھوک لگی ہے، وہ اب تھکے ہارے انداز میں بولی۔ چلتے چلتے اس کی ٹانگوں میں درد ہونے لگا تھا۔ شاپنگ مکمل کر لو پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ابھی وہ اتنا بولا تھا کہ اس کے موبائل پہ گھر سے کال آنے لگی۔ بازل
میرا پوچھیں گے تو بتانا مت کہ آپ کے ساتھ ہوں، میں چھپ کے آئی ہوں۔ وہ اس کے کان میں گھس کے بولتی، اس کے کان کی لو کو بھی لبوں سے چھوتی، اسے پاگل کرنے کے در پہ ہو رہی تھی۔ اسے گھوری سے نوازتے وہ کال ریسیو کر گیا۔ بازل بیٹا کہاں پہ ہو؟ ابھی تک لوٹے نہیں؟ جی بس تھوڑی دیر تک آ رہا ہوں۔ بیٹا کیا آیت آپ کے ساتھ ہے؟ داجی نے وہمی انداز میں پوچھا۔ جی داجی وہ میرے ساتھ ہے۔ اس کے جواب پہ آیت نے سر پہ ہاتھ مارا۔ اب نہیں بخشے گی مما، شکر خدا کا، پاگل لڑکی بنا بتائے نکل گئی۔ ماں کا رو رو کر برا حال ہے، سب پریشان ہو گئے۔ داجی تھوڑا برہم ہوئے۔ سوری داجی، مجھے بتانا یاد نہیں رہا۔ وہ ساری غلطی اپنے سر لے گیا۔ ٹھیک ہے، انتظار کر رہے ہیں، جلدی گھر پہنچو۔ کال کٹ چکی تھی، اب گئے کام سے۔ مما نے جوتوں سے تواضع کرنی میری، اور اوپر سے یہ شاپنگ دیکھی تو صدمے سے بے ہوش ہو جانا میری معصوم پلس چالاک اماں نے۔ یہ گھر سے نکلنے سے پہلے سوچنا تھا نا۔ چلو آ جاؤ، تمہیں ڈنر کرواؤں۔ وہ اس کی باتوں کو انجوائے کرتا اس کا ہاتھ تھامے روڈ کراس کرنے لگا، کیونکہ پارکنگ سامنے تھی، انہیں سامنے جانا تھا۔ آیت اس کی اتنی کیئر پہ اسے دیکھے چلی گئی، لبوں کو ایک بھرپور مسکان نے چھوا۔ بازل کے مضبوط ہاتھ کی جانب دیکھا، وہ خود کو اس کے ساتھ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ یہ احساس کس قدر دلکش تھا، یہ کوئی آیت کے دل سے پوچھتا۔ اب بتاؤ کس ہوٹل سے ڈنر کرنا پسند کریں گی ملکہ عالیہ؟ اسے گاڑی میں بٹھاتا گاڑی سٹارٹ کر گیا، جبکہ بیک سیٹ پہ پڑے ڈھیروں شاپرز دیکھ پریشان ہوئی۔ میں نے تو آپ کا کتنا خرچہ کروا دیا، ڈنر رہنے دیتے ہیں، گھر جا کے ویسے بھی مما کی ڈانٹ کھا کے پیٹ بھر جانا۔ وہ اداسی سے بولی، جب ڈانٹ ہی کھانی ہے تو ڈنر کر کے ہی چلتے ہیں۔ وہ گاڑی کو روڈ پہ ڈال چکا تھا، اسے اس کا من پسند کھانا کھلاتے وہ واپسی کے راستے پہ تھا، جبکہ آیت اب بری طرح گھبرا رہی تھی۔ کیا بات ہے، کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو؟ مما نے آج پکا مجھے جان سے مار دینا ہے۔ بات سنیں، میں نے زیادہ خرچہ تو نہیں کروا دیا نا آپ کا؟ وہ پریشان ہوتے پوچھ رہی تھی۔ اب وہ کیا بتاتا کہ شادی اور ولیمے کا ڈریس ہی اس کا 50 لاکھ میں آیا تھا، باقی کے سامان کی تو کوئی مالیت ہی نہ تھی۔ نہیں، وہ مسکرایا تھا۔ پکا نا؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ اچھا آپ ایک کام کرنا، یہ سارا سامان آپ نا چھوٹی ممانی کے ہاتھ بھجوا دیجیے گا۔ میں لے کے گئی تو مما نے بخشنا نہیں مجھے، اور شاپنگ کا تو بالکل نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ صحیح؟ جو ملکہ عالیہ کا حکم۔ لیکن اس سب کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ وہ آئیبرو اچکاتے پوچھنے لگا۔ او ہیلو ولایتی مسلمان، رخصتی مل رہی ہے نا، اسی پہ اکتفا کریں۔ وہ اترا کے بولی۔ اس کے نئے نام پہ وہ لبوں پہ آئی مسکان کو دبا گیا۔ رائٹ، رخصتی کے بعد ہی اب بات ہوگی ہمارے روم میں، جب میری سیٹ سے جا کے بیٹھو گی۔ وہ اب کی بار زمینی انداز میں بولتا اس کے کانوں سے دھواں نکال گیا۔ گاڑی گھر کے کارپورچ میں کھڑی کرتا وہ آیت کو دیکھنے لگا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ ایک آخری احسان کرتے وہ اب کی بار منمناتے اس کی جانب مڑی۔ بازل نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ اب کیا رہ گیا؟ کوئی عقل ہے تمہیں؟ اچانک بنا بتائے غائب ہو گئی۔ ماں کو مارنا چاہتی ہو؟ کنزا بیگم رو دھو چکی تھی، لیکن اب اپنا غصہ تو اس پہ اتارنا تھا نا۔ ارے پھپھو، یہ میرے ساتھ گئی تھی، میں لے کے گیا تھا، وہ ان کی ڈانٹ سے اسے بچا رہا تھا، بتا کے جانا چاہیے تھا نا۔ وہ شکوہ کر گئی۔ پھپھو غلطی میری ہے، سوری۔ وہ ایک کان پکڑ کے بولتا بہت پیارا لگا۔ بازل اس کے آگے ڈھال بنا سب کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا، جبکہ منہا اور حیا اچھے سے جانتی تھی آیت کی ہی ساری مستی تھی۔ داجی نے معاملہ رفع دفع کروایا اور آیت نے ماں سے معافی مانگی، اور اپنی بات کے مطابق بازل نے سارا سامان اپنی والدہ کلثوم بیگم کے ہاتھ بھجوایا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، سب کچھ اس کی مرضی کا تھا۔ رخصتی والے دن پارلر سے وہ اور حیا تیار ہوتی ابصرہ سے کم نہ لگ رہی تھی۔ یار حیا بھی یہ مجھ سے کیری کیوں نہیں ہو رہا؟ حیا اس کی معصومیت پہ ہنستی۔ وہ پورے گھر میں سب سے چھوٹی تھی، لیکن اتنی ہی چلبلی بھی تھی۔ جانی، اتنا تمہارا وزن نہیں جتنا اس لہنگے کا ہے، اس طرح تو ہونا ہی تھا، اب ذرا سنبھل کے چلنا۔ تم نے ہیلز پہنی کیوں جب کیری نہیں کر سکتی؟ حیا نے اسے ڈانٹا تو وہ منہ بسر گئی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میچنگ کر کے لی ہے۔ وہ اترا کے چلی کہ اگلے قدم پہ لڑکھڑا گئی۔ منہا نے پارلر میں آتے دونوں کو الرٹ کیا اور دونوں کی نظر اتاری، اور دونوں کی نظر تو اتار دی پر وہ اپنی نظر اتارنا بھول گئی۔ ارے گاڑی میں تو ہم ہی پورے آ گئے، منہا کہاں بیٹھے گی؟ آیت کو فکر ہوئی، اس کا لہنگا اتنا جگہ گھیر چکا تھا کہ حیا بمشکل ساتھ ٹکی۔ یار میری خیر ہے، میں دوسری گاڑی کروا کے آ جاؤں گی، ابھی تم دونوں پہنچو شادی ہال، اوکے؟
وہ موبائل پہ کیب کروا رہی تھی۔ منہا بہت کانفیڈنٹ لڑکی تھی، پر آج وہ اس کانفیڈنس میں ماری جانے والی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک گاڑی وہاں کے رکی۔ میم، سر شہیر نے بھیجے آپ کو لینے۔ اس ڈرائیور نے سر جھکائے کہا تو منہا کو اپنے بھائی پہ ڈھیروں پیار آیا۔ جج دلہا بنا بھی اس کی فکر کر رہا تھا۔ وہ بنا تصدیق کے اس گاڑی میں جا بیٹھی جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہونے والی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی، اس بات سے انجان کی گاڑی والا اسے انجان راستے پہ لیے جا رہا تھا۔ اس کے موبائل پہ شہیر کی کال آنے لگی کہ اس سے پہلے وہ کال ریسیو کرتی ڈرائیور نے اس سے موبائل چھین لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا موبائل! اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اسے پیچھے مڑ کے کلوروفارم سنگھاتے بے ہوش کر دیا گیا۔ ہیلو میم، آپ کا کام ہو گیا۔ موبائل پہ دوسری جانب اطلاع دی گئی۔ اب آئے گا مزہ مسٹر شہیر، تم نے مجھے ٹھکرایا اور آج اپنی زندگی کی خوشیوں کو چن رہے ہو۔ میں ندا ہمدانی قسم کھاتی ہوں تمہارے لیے آج کا دن آبادی کا نہیں بربادی کا ہوگا۔ مناؤ اب خوشیاں بہن کے بنا۔ وہ پورے گھر میں گول گول چکر لگا رہی تھی کہ ایک دم ٹھٹک کے رکی۔ کیا کیا تم نے ندا؟ وہ سخت گر لہجے میں بولا۔ بھائی وہ، ندا ہکلائی۔ میں نے پوچھا ندا کیا کیا؟ اور اس پل راہیل کی خونخوار نگاہوں سے وہ بری طرح خائف ہوئی۔ کیا ہوا شہیر؟ پریشان کیوں بیٹا؟ اسفند ملک نے شہیر کو شادی ہال سے باہر نکلتے کھڑے بار بار فون پہ کال ملاتے دیکھ اس کے پاس آتے پوچھا۔ بابا، مینو کو کال کر رہا ہوں، وہ کال ہی پک نہیں کر رہی۔ تو بیٹا اندر ہی ہوگی، اندر جا کے بات کر لو۔ نہیں بابا، وہ ابھی تک نہیں آئی۔ بابا مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا، آپ پلیز سب سنبھال لینا، میں مینو کو لے کے آتا ہوں۔ وہ کہتا عجلت میں باہر نکل گیا، جبکہ اسفند ملک اللہ سے دعا گو ہوئے۔ وہ پارلر پہنچا لیکن وہاں منہا کو نہ پا کر وہ مزید پریشان ہوا۔ حیا سے رابطہ جڑا، اس نے بھی پارلر کا ہی بتایا۔ یا اللہ، کہاں چلی گئی منہا؟ فی الحال اور کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ منہا غائب ہوئی ہے، لیکن کب تک؟ دھیرے دھیرے گھر والوں تک یہ بات پہنچ گئی۔ سبھی پریشان ہو گئے، اپنی طرف سے سبھی منہا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگے۔ چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے وہ آج اتنی بڑی پریشانی کا شکار ہوئے تھے۔ سبھی گھر واپس گھر آ گئے۔ داجی کی طبیعت اچانک ہی خراب ہونے لگی۔ منہا کے غائب ہونے کی وجہ سے وہ اپنا دل ہار رہے تھے۔ سبھی ان کے پاس تھے، ان کو حوصلہ دے رہے تھے۔ حیا اور آیت اپنی جگہ جیسے چور سی ہو گئی۔ انہوں نے ہی تو اسے وہاں اکیلا چھوڑا تھا۔ اس سب کا وہ دونوں خود کو ذمہ دار سمجھ رہی تھیں۔ اسے جیسے ہوش آیا، اس نے اپنے سامنے ایک ادھیڑ عمر کالے سے آدمی کو دیکھا جس کی شکل بہت ہی ڈراؤنی سی تھی۔ وہ ڈر کے پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ اب کڈنیپ کیوں کیا؟ منہا ڈھیروں سوال کرتی چلی گئی، جس پہ وہ گردن ایک طرف پھینکتا کہہ کے لگاتے زور سے ہنسا۔ منہا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بہت چکنی ہے تو، تجھ پہ کالیا کا دل لا گیا ہے، اب تو میرے جذبات کو ٹھنڈ پہنچ جائے گی۔ اس شخص نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تھے اور منہا کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ خبردار، جو میرے قریب آئے جان سے مار دوں گی۔ وہ غصے سے ہرائی تھی، لیکن مقابل اچھی خاصی موٹی جسامت کا مالک تھا۔ وہ ایک منٹ میں اس نازک اندام پہ حاوی ہوا۔ منہا کی چیخ نکلی۔ وہ اس کی قمیض کو کندھوں سے کھینچتا پھاڑ گیا۔ منہا کی دردناک چیخوں کے ساتھ پورا کمرہ گونجنے لگا۔ اس نے اس پل اپنے لیے رب سے مدد مانگی، ورنہ موت کی دعا کی۔ اس شخص کا ہاتھ اٹھا تھا منہا کے گال پہ جو بہت بھاری بھرکم تھا۔ منہا کا پورا دماغ گھوم گیا، اسے بہت زور کے چکر آنے لگے۔ وہ ادموئی سی ہو گئی۔ وہ اپنی شرٹ اتار کے دور پھینک گیا۔ منہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس پہ جھکتا کہ اسی لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ راہیل نے اندر آتے جو منظر دیکھا، اس کا خون کھول اٹھا۔ اپنی کلائی کو رگڑتا وہ اس موٹے سانڈ پہ بے تحاشا مکے برسا گیا۔ اس کے موٹے پیٹ میں گھونسوں کی برسات کر دی۔ وہ ادموا ہوتا زمین پہ گرا تھا۔ اس کے ساتھ آئے اس کے باڈی گارڈ سب باہر تھے، جنہوں نے اس اڈے کو مکمل اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ وہ منہا کی جانب بڑھتا، اس کی حالت دیکھتا اپنی آنکھیں میچ گیا۔ فوراً اپنی جیکٹ اتار کے اس نازک اندام لڑکی کو پہنائی۔ وہ ذرا سا اپنی آنکھیں نیموا کرتی مقابل کو دیکھنے لگی۔ منہا، اوپن یور آئیز۔ وہ اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ ہوش و حواس میں لوٹی تو رک رک کے سانس لیتی وہ سہمی گھبرائی سے راہیل کو دیکھنے لگی، اور اگلے لمحے وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ راہیل اس کی بے اختیاری پہ بالکل گمسم ہو گیا۔ دھیرے سے اسے خود پہ پیچھے کرتا وہ اس کے آنسو پونچھتا اس کے گال کو دیکھنے لگا، جو ایک طرف سے نیلا پڑتا سو چکا تھا۔
ایک بار پھر سے راہیل کا غصے سے برا حال ہوا۔ اس نے پلٹ کے اس بے ہوش سانڈ کی جانب پیش قدمی کرتے اس کی کلائی پہ زور سے گھٹنا مارتے اگلے پل اس کی کلائی کو مروڑا کہ ہڈیاں چٹکنے کی آواز منہا نے بھی سنی۔ وہ سہم کے اسے دیکھنے لگی۔ بے ہوشی میں بھی وہ کالا سانڈ تڑپ اٹھا تھا۔ منہا راہیل سے بھی ایک دم خوف کھا گئی۔ آپ وہ پیچھے کو سرکی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے سہارا دے کے کھڑا کرتا باہر لایا اور گاڑی میں بٹھاتا اب اس کے گھر کے روڈ پہ گاڑی کو ڈال چکا تھا۔ راستے بھر دونوں کے بیچ بالکل خاموشی رہی۔ وہ جیسے اسے لیے ملک ہاؤس داخل ہوا سب سکتے میں آ گئے۔ وہ سیدھا ماں کے پاس جاتے ان کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کے روتی، اور راہیل وہاں مجرموں کی طرح کھڑا اپنی سزا کا انتظار کر رہا تھا۔ تم میری بہن کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ شہیر نے اس کا گریبان تھاما۔ سبھی پریشان ہوئے۔ آپ کی بہن بالکل محفوظ ہے، وہ سر جھکائے ہی بولا۔ بکواس بند کر، شہیر نے اسے زور سے جھنجھوڑا۔ کیا کر رہے ہو؟ بنا کسی وجہ کے تم نے اس کا گریبان تھاما ہے۔ آخر تم سب اپنے غصے کو قابو کیوں نہیں کرتے؟ اسلم صاحب نے بیٹے کو روکتے پیچھے کیا۔ انہیں مارنے دے ملک صاحب، ان کا حق ہے۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میری بہن کا کیا دھرا ہے۔ راہیل کی بات پہ سب کو سانپ سونگ گیا۔ اس کی طرف سے میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ چاہے تو سزا دے دے، چاہے تو معافی۔ وہ خوبرو جوان مرد اس وقت سر جھکائے ہاتھ جوڑے کھڑا اس پورے خاندان سے معافی مانگ رہا تھا، اور وجہ صرف اس کی بہن تھی جس نے آج اسے کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ جی چاہتا تمہیں تمہاری بہن سمیت آگ لگا دوں۔ شہیر کا غصہ ساتویں آسمان پہ جا پہنچا۔ اس سے پہلے وہ آفس سے باہر ہوتا بازل نے اسے سنبھالا۔ تم جاؤ یہاں سے، ہمیں ہماری بیٹی مل گئی، ہمیں بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ اسفن صاحب نے جھکے کندھوں سے راہیل کو وہاں سے جانے کا کہا۔ وہ ان کے انداز میں دکھی پن محسوس کرتا لب بھیج گیا۔ پورے خاندان میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ منہا کڈنیپ ہوئی ہے، اور جس حالت میں وہ گھر لوٹی تھی سبھی افسردہ تھے۔ کلثوم بیگم کا رو رو کے برا حال تھا۔ انکل، میں جانتا ہوں مجھے حق نہیں یہ بات کرنے کا، لیکن اگر مجھے اس قابل سمجھیں تو میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں، پوری عزت، مان اور دل سے۔ وہ اب بھی اسفند ملک کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ شکر کر تجھے تیرے قدموں پہ واپس جانے دے رہا ہوں، ورنہ ملکوں کا خون جا گیا نا تو تیری لاش نکلے گی یہاں سے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شہیر نے آگے بڑھ کے راہیل کو گریبان سے تھامے دروازے کی جانب دھکا دیا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑایا۔ ایک نظر سب کو دیکھتا وہ وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا، اور وقت ہوتا تو شاید وہ شہیر کو بہت اچھے سے جواب دیتا، لیکن یہاں مار وہ اپنی بہن کی وجہ سے کھا گیا۔ منہا کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اگر وہ وقت پہ نہ پہنچتا تو سٹرنگ پہ زور سے مکہ مارا۔ ندا، کبھی معاف نہیں کروں گا اس حرکت کے لیے۔ وہ دل ہی دل میں بہن سے مخاطب ہوا۔ ماحول میں عجیب سا ہی تناؤ بھر گیا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھا۔ منہا کے کمرے میں ہی سب زیادہ دیر رہے، لیکن پھر اسے کھانا اور میڈیسن دیتی وہ سب باہر نکل آئے تاکہ وہ آرام کر سکے، جبکہ شوخ چنچل لڑکی شاید ہی اب کبھی مسکراتی۔ اس کی مسکراہٹ چھین لی گئی تھی۔ رات کافی دیر سے بازل روم میں آیا تو نیند کی دیوانی آیت نیند میں جھول رہی تھی۔ بازل کو اندر آتا دیکھ یکدم سیدھی ہو کے بیٹھی۔ اس وقت بازل بے انتہا کا سنجیدہ تھا۔ گھڑی اتار کے ایک طرف رکھی، شیروانی تو وہ باہر ہی اتار آیا تھا۔ اب وہ بستر پہ کشن رکھتا اس کے سامنے ہی ترچھے انداز میں لیٹا اور نظر بھر کے آیت کو دیکھنے لگا۔ باہر کے معاملات کو سلجھاتے، سب کو سمجھاتے، انہیں اپنے اپنے کمروں میں بھیجتے، وہ اور شہیر اینڈ پہ اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھے تھے۔ اب جیسے ساری تھکن اتارنے کا وقت ہو چلا تھا، اور ساری تھکن وہ سامنے بیٹھے وجود پہ اتارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جو ابھی بھی نیند میں جھولتی لال آنکھوں سے بازل کو دیکھتی سر جھکا گئی۔ لگ نہیں رہا یہ وہی آیت فاطمہ ہے جس کے 100 اعتراضات تھے مجھ سے شادی کر لے کے۔ وہ اسے تنگ کرتا محظوظ ہوا۔ بات سنیں، آپ کی باتیں میں صبح سن لوں گی پلیز، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے زوروں کی، میں سونے لگی۔ وہ مزے سے کہتی تکیے پہ سر رکھتی لیٹ گئی۔ اسی پل بازل اس پہ سائفگن ہوا۔ کیا کہا؟ پھر سے بولو۔ نو، یو آر رائٹ۔ ویسے بھی باتوں میں ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے اپنی سہاگرات کنٹینیو کرتے ہیں۔ آدھی رات تو ویسے بھی نکل گئی ہے، تو سمجھداری اسی میں ہے کہ باتیں کل کے لیے رکھ دیں۔ وہ اس کی بات کو اور رنگ دیتا اسے سٹپٹانے پہ مجبور کر گیا۔ بازل، وہ کچھ بولتی کہ وہ اس کے لبوں پہ انگلی رکھتا اسے چپ کرا گیا۔ اب کوئی بات نہیں، اب صرف پیار ہوگا۔
وہ اس کی نت کو چھیڑتے اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھتا مخمور لہجے میں بولا تھا۔ ایک ایک کر کے اس کے وجود کو زیور سے آزاد کیا تو اس کی ڈیپ گلے والے بلاؤز کو دیکھتے بازل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ اتنا واہیات بلاؤز پہنا؟ آیت کی خود پہ نگاہ گئی تو فوراً دونوں باہوں سے خود کو ڈھانپا۔ وہ کور تھا سب، نظر تو نہیں آ رہا تھا کچھ۔ وہ یکدم منمنائے۔ بازل کا یکدم موڈ بگڑتا دیکھ وہ ایک دم سہمی تھی۔ گلا دیکھا ہے اس کا؟ وہ ابھی بھی اپنا غصہ کم نہیں کر پا رہا تھا۔ آپ تو ایسے غصے ہو رہے ہیں جیسے کبھی کسی لڑکی کو یوں نہ دیکھا ہو۔ آپ امریکہ سے آئے ہیں، وہاں تو کیا وہاں تو وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ میں وہاں لڑکیوں کو دیکھنے گیا ہوں یا بزنس کرنے؟ وہ تڑخا تھا۔ مجھے کیا پتا، فون پہ تو میمو سے بات کرتے ہیں، خود شارٹس پہنتے ہیں اور مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ وہ جو اس کے اپنے قریب ہونے پہ اندر ہی اندر پگھل رہی تھی، اس کے باوجود اس کی زبان فراٹے بھر رہی تھی۔ تو تمہیں میرے شارٹس پہننے پہ اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، تو میرے سامنے اب خود کو، وہ کہتے اس کے دونوں ہاتھ اطراف میں لگا گیا۔ بازل کیا کر رہے ہیں؟ وہ لرزنے لگی۔ اس کا خوبصورت تراشا حسن دیکھتے بازل کی آنکھوں میں خمار ابھرا تھا۔ بل کھاتی لہروں سے اس کی کمر کو یکدم مٹھیوں میں دبوچا تو آیت سسک اٹھی اور اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ دھیرے سے ہاتھ بڑھا کے ریموٹ سے لائٹس کو ڈم کرتے وہ اس کے لبوں پہ ہونٹوں سے گرس جما گیا۔ پہلی بار کسی مرد کا لمس محسوس کرتی وہ جی جان سے کانپی تھی۔ لمس بھی محرم کا تھا۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی اور وہ اس کے وجود کی گہرائیوں میں چھاتا جا رہا تھا۔ شہی روم میں آیا تو اس کا غصہ ابھی بھی شانت نہیں ہوا تھا۔ اسے رہ رہ کے خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن اتنے بڑے سانحے سے گزر آئے۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ ساری زندگی بہن کے آگے سر اٹھانے کے قابل نہ رہتا۔ حیا سارا زیور اتار کے ڈریسنگ پہ رکھ چکی تھی۔ جو حالات بن گئے تھے اس میں اب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ چینج بھی کر لے کہ شہیر کو اندر آتے دیکھ وہ تھم گئی۔ وہ آتے بستر پہ بری طرح ڈھہ گیا تھا، جیسے ہار رہا ہوں۔ شہیر آپ ٹھیک ہیں؟ وہ پریشانی سے اس کے پاس جاتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ نہیں حیا، میں ٹھیک نہیں ہوں، سب میری وجہ سے ہوا۔ منہا کے ساتھ جو ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اٹھ بیٹھا جبکہ لہجہ شکست خوردہ تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا منہا کو، کیوں اتنا دل پہ لے رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہو گیا، اللہ نے ہمارے خاندان کی عزتوں کی حفاظت کی ہے۔ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہے، گلے شکوے کا نہیں۔ وہ بالکل اس کے پاس جڑ کے بیٹھتی، اسے دوستوں کی طرح سمجھاتی، اس کے گرد حصار باندھ گئی۔ یہ سب بے اختیاری میں ہی ہوا تھا کہ شہیر کے دیکھنے پہ وہ لڑکی ایک دم اپنا آپ لوز کر گئی اور حصار بھی ہٹاتی پلکیں جھکا گئی۔ وہ کبھی بھی شہیر کی نظروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس کی آنکھوں میں، وہ نہیں سہن کر پاتی تھی۔ شہیر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے تھاما اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ حیا کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ تم میری کسی نیکی کا صلہ ہو حیا، وہ اس سے بہت مان اور محبت سے کہتا اپنے حصار میں لے گیا۔ اس کے سینے سے لگے وہ دھیما سا مسکرائی۔ پہلی بار شہیر نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ حیا کا دل تو بلیوں اچھل رہا تھا۔ شہیر نے اس کے لبوں کو فوکس کیا اور اپنی جنونی شدتوں سے اسے رات بھر بھگوتا رہا اور وہ شرما کے سسک کے اس سے بچنے کے لیے اس کے سینے میں پناہ لیتی رہی۔ ولیمہ بھی بہت دھوم دھام سے ہوا تھا۔ منہا کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ اس نے اپنے زخموں کا کسی کو نہ بتایا۔ کیا فائدہ ہوتا بتا کر؟ جو زخم روح پہ لگے تھے ان کا تو شاید کبھی مداوا بھی نہ ہوتا۔ وہ اپنے گھر والوں کی خاطر چہرے پہ مسکان سجائے ہوئے تھی، لیکن بہت سی خواتین کی عجیب نظروں نے اس کا سارا کانفیڈنس چھین لیا تھا۔ گھر واپس لوٹے تو داجی نے بہت سوچ بچار کرتے اپنا فیصلہ گھر والوں کو سنایا، جس پہ شہیر رضامند نہ ہوا۔ پر داجی کے فیصلے کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور اس نے داجی کی خواہش پہ راہیل کو فون کیا۔ وہ جو اپنی پیکنگ کر رہا تھا، ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کے جانے کا ارادہ باندھے تھے۔ اپنے نمبر پہ شہیر کی کال دیکھتا ٹھٹکا اور پھر داجی کے بلاوے کا سنتا وہ انہی قدموں سے باہر نکلا تھا۔ ندا راستے میں آئی، بھائی سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی۔ ایک پل کو اس کی حالت دیکھتے راہیل کا دل پسیجا، لیکن پھر منہا کی حالت یاد کرتے وہ اسے معاف نہ کر سکا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ملک ہاؤس تھا اور داجی نے اسے اپنی پوتی سے نکاح کرنے کا کہا۔ وہ اپنی پوتی کو یوں گھٹ گھٹ کر جیتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور کڈنیپنگ کے بعد کوئی اچھا رشتہ ملے اور اگر مل جاتا تو کیا وہ زندگی کے کسی موڑ پہ ان کی پوتی کو تانا دیتا تو کیا کرتی وہ؟ سب باتیں سوچتے انہیں راہیل بیسٹ آپشن لگا، جو ان کی پوتی کو نہ صرف حفاظت چھوڑنے آیا بلکہ بہت عزت احترام سے اس کا ہاتھ بھی مانگا۔ داجی کی بات پر راہیل نے آنکھیں تشکر سے میچ لیں۔ اسے بہن کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا موقع مل گیا تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں منہا اور راہیل کا نکاح ہو گیا۔
चाहो तो 1 हफ्ते बाद आकर रुखसती ले सकते हो। दाजी तो जैसे हथेली पे सरसों जमा रहे थे। दूसरी तरफ मनहा के आंसू बहते जा रहे थे। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। 1 हफ्ते बाद भी पलक झपकते गुजर गया और वो सेज सजा के राहील के कमरे में मौजूद थी। दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था। वो जानती थी ये सिर्फ एक अजाला था, बहन के गुनाह की तलाफी। वो उस रिश्ते को सिर्फ दाजी की वजह से कबूल कर पाई। वो घर वालों को दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए दाजी की बात मानती चली गई। लेकिन अब बस बिना कसूर के वो क्यों सजा भुगतती। अपनी जगह से उठी तो एकदम दरवाज़ा खुला। आने वाली निदा थी। उसकी हालत ऐसी थी कि बस किसी भी लम्हे ढह जाएगी। उसने आते ही मनहा के आगे हाथ जोड़ दिए और सर झुकाए रो दी। मनहा की आंखों से भी आंसू बह निकले। सामने वाले की आंखों में निदामत के आंसू थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हाँ, गुजरा वक्त वापस नहीं आ सकता था, लेकिन अगर आज मनहा उसे माफ़ ना करती तो शायद वो लड़की या तो अंधेरों में खो जाती या जान हार जाती। बहुत देर बाद राहील हिम्मत मुजतमा करते कमरे में आया तो कमरा नींद तारीकी में डूबा हुआ था। बिस्तर पे उस नस्वानी वजूद को महसूस करते राहील के दिल में बहुत सुकून महसूस हुआ और वो खामोशी से चेंज करता खुद भी बिस्तर पे आया और एक तरफ टिक गया। वो सो रही थी या जाग रही थी, राहील अंदाजा न लगा पाया, लेकिन राहील का दिल हमक हमक कर उसकी जानिब जा रहा था। दिल की सुनता वो डिम लाइट में उसका मासूम चेहरा देखते उसके करीब हुआ और धीरे से उसकी गाल पे लब रखे। अगले ही पल मनहा करंट खाते दूर हटी। क्या करें आप? वो घबरा गई थी। आर यू ओके? बुरा लगा? आई एम सॉरी। राहील एकदम पीछे हट गया। वो गहरे सांस भरती बेड ग्राउंड से टेक लगाती हरासा नजरों से राहील को देखने लगी। मनहा रिलैक्स, कुछ नहीं कर रहा, ये लो पानी पियो। वो उठ के उसके पास आते उसे पानी का गिलास थमा गया। मैं जानती हूँ आपने अपनी बहन की वजह से अजाले की खातिर दाजी के कहने पे मुझसे 1 मिनट मनहा, कुछ भी कहने से पहले मुझे सुन ले। दाजी के कहने पे या बहन की वजह से अजाले में आके आपसे निकाह नहीं किया। अब पहली नज़र में दिल को भाग गई थी और अब से दुआ की थी मौजज़ा हो जाए और आप मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं जानता था शहीद कभी भी हमारा रिश्ता नहीं होने देगा। इसलिए अल्लाह से दुआ मांगी और अल्लाह ने आपकी सुन ली। मौजज़ा हो गया, लेकिन मेरा दर्द, वो रो दी। बखुदा मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था मनहा। मेरा रब गवाह है, मेरी मोहब्बत पाकीज़ा है। आपकी इज्जत मान मुझे अपनी मोहब्बत से ज़्यादा बढ़ के है। वो उसके आंसू को अपनी उंगली के पोरों से पोंछता जज्ब के आलम में बोला तो वो हिचकी सी भर गई। आप अपने दिल में कुछ भी नेगेटिव मत लाइएगा। मेरे लिए आपकी खुशी और आपकी मुस्कान सबसे अहम है। वो ज़रा सा आगे बढ़ के उसके माथे पे लब रखता उस छोटी सी लड़की को पुरसुकून कर गया और आज फिर वो बेख्तियार एकदम उसके सीने से लगी। राहील स्टिल हुआ था। मनहा, वो बेबसी से उसे पुकारता कि वो मजीद उसके सीने में छुपती आंखें मूंद गई। यार, ऐसे ना करें, मुझसे खुद पे से कंट्रोल खो जाएगा। वो उसके कान की लू को लबों से छूता बोला तो वो धीमा सा मुस्कुराई। जब सारी गलतफहमी दूर हो गई थी तो वो क्यों उस शख्स को सजा दी थी जिसे अल्लाह ने उसके लिए चुना था। उस दिन भी लगी थी, तब तो कंट्रोल कर लिया था। तब आपको छूने का हक नहीं था। आप मेरी महरम नहीं थी, पर आज आप। वो कहते कहते रुक सा गया। नजर उसके कटावदार लबों पे जा ठहरी तो हलक में कांटे सूखने लगे। वो उठने लगा कि मनहा ने उसे कॉलर से पकड़ते खींचा। मिस्टर हस्बैंड, अब आपकी इतनी शराफत मुझसे हजम नहीं हो रही। वो मुस्कुराई थी तो राहील की जान में जान आई और आगे बढ़ के उसे अपनी बाहों में शिद्दत से भरा। खत्म शुद।